37वां दिन हो चुका है इस जंग को स्टार्ट हुए। 28 फरवरी 2026 को खामनाई साहब को शहीद किया था इन्होंने, और उसी वक्त जंग का आगाज हुआ। 37 दिन के अंदर जो कुछ हुआ वो आप मीडिया के जरिए देख रहे हैं, बल्कि अब तो ऑलमोस्ट 80% खबरें इसी से मुताल्लिक होती हैं। पूरी दुनिया रुक गई है, बल्कि ऑलमोस्ट दुनिया आप समझ लें कि कंक्लूड हो चुकी हुई है। अब कब्र आखिरत की तैयारी करें, हालत तो यही है इस वक्त। कल जो हजरत ट्रंप हैं उन्होंने एक्स के ऊपर एक पोस्ट की, रात को मैंने ये पोस्ट देखी। हमारे जो भाई हैं फैसल वड़ाई साहब, उन्होंने जो तफसीली वीडियोस बनाई हैं उसमें जो उनका कल वाला व्लॉग था 36 नंबर, उसमें उन्होंने स्टार्ट ही इससे किया। उस पे ट्रंप साहब ने कहा कि जी मैंने ईरान को 10 दिन की मोहलत दी थी, जिसमें अब 2 दिन 48 घंटे बाकी रह गए हैं, तो वो फैसला कर लें। अगर तो वो हमारे साथ डील कर लेते हैं फिर तो दुरुस्त है, अब नए हुरमुज खोल देते हैं तो दुरुस्त है, अदरवाइज हम उनके ऊपर जहन्नम के दरवाजे खोल देंगे। ये वही सेम अल्फाज हैं जो दज्जाल ने भी इस्तेमाल करने हैं कि जन्नत और जहन्नम वो साथ लेकर चलेगा, अपने मानने वालों को जन्नत में डालेगा हालांकि वो जाके जहन्नम में निकलेंगे, और अहले ईमान को जहन्नम में फेंकेगा और वो जाके जन्नत में लैंड करेंगे। बुखारी मुस्लिम में ये तफसीली अहादीस है, मैंने काफी वीडियोस में कवर की हुई है। तो उसमें उसने फिर तफसील ये बताई कि हम इनके जो एनर्जी सेक्टर्स हैं उनके ऊपर हमला करेंगे, यानी बिजली घरों के ऊपर हमला करेंगे, तेल की तनसीबात के ऊपर हमला करेंगे जिनसे उनकी आमदन का बड़ा जरिया आता है। पिछले दिनों उन्होंने एक पुल तबाह कर दिया, आपको पता है। स्कूलों के ऊपर उन्होंने 600 से ज्यादा स्कूल जो है वो उन पर अटैक किया है, हजारों मुसलमानों को शहीद किया है वहां पर। यानी ईरान बड़ी मुश्किल वक्त गुजार रहा है। जाहिर है उन्होंने उस वक्त को अब गुजारना है, उनके ऊपर एक तकलीफ आई हुई है, मुकाबला तो कर रहे हैं लेकिन एक बड़ी तकलीफ से गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला जो शहीद हो चुके उनकी मगफरत करे, उनकी शहादत को उनके गुनाहों का कफारा बनाए, और जो लोग जिंदा हैं उनकी हिफाजत फरमाए। तो इतने तकब्बुर के ऊपर मबनी वो जुमले लिख रहा है, और हैरान कुन बात बताऊं, उस पोस्ट के एंड पे उसने लिखा है ग्लोरी बी टू गॉड, यानी जिस तरह हम कहते हैं ना अल्लाह अकबर, तकबीर लिखी एंड पे, पूरा मजहबी टच दिया है। यानी अब बात आप देखें कहां से स्टार्ट हुई थी, रजीम चेंज से करते करते अब मजहबी टच और मिन्नत तरले के ऊपर अब नए हुरमुज खुलवाने पर आ गई, हालांकि वो पहले खुली हुई थी। डील पे बात आ गई, डील वो पहले ही मान रहे थे। ओमान के वजीर खारजा ने बता दिया ना कि ये अमेरिका ने ज्यादती की है। ईरान तो 2025 वाली जो शराइत थी उनसे भी नीचे मानने के लिए तैयार हो गया था। जो मेरी पुरानी वीडियो में मैंने ईरान को मशवरा दिया था कि आपको इनके साथ डील कर लेनी चाहिए, उस वक्त उन्होंने नहीं की। जब वो तैयार हुए तो अमेरिका ने 2 नंबरी कर दी, और बाज हरामखोर यूट्यूबर्स ने मेरी पुरानी वीडियो उठाई, और वो भी जंग से पहले की, जिसमें मैंने उनको मशवरा दिया था कि ये जंग आप पे मुसल्लत करेंगे, आप डील करें। अब वो जो शराइत उस वक्त रख रहे थे उससे भी कम शराइत के ऊपर इस दफा राजी नहीं हुए। जाहिर है कि वो अब तुले हुए थे मुसलमानों को इस तकलीफ से गुजारने पर। बहरहाल एक अलग से टॉपिक है, मैंने काफी दफा इसके ऊपर एड्रेस किया है। तो ग्लोरी बी टू गॉड, मजहबी टच फुल लगाया है हजरत ट्रंप ने, क्योंकि बेसिकली ये एक कट्टर किस्म के क्रिश्चियन है, और जाहिर है वो भी नाम के, क्रिश्चियनिटी को फॉलो तो कोई नहीं करते। आपने कई दफा देखा है ये मंजर कि इन्होंने अपने रोस्टम के ऊपर प्रीस्ट खड़े किए होते हैं, औरतों में भी मर्दों में भी, जो उनको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कोई रूहानी बेटा बना के प्रेजेंट कर रहे होते हैं। बल्कि एक दफा तो व्हाइट हाउस में आपने देखा कि वो हजरत ऐसे करके बैठे हैं मुराकबे की हालत में, और इर्द गिर्द कई प्रीस्ट खड़े हैं, उनमें औरतें भी हैं मर्द भी हैं। किसी ने उनके कंधे पे हाथ रखा हुआ है, किसी ने जो है वो उनकी कमर पे हाथ रखा हुआ है, और जायज तरीके से फैज पहुंचा रहे हैं उनको, यानी वो जिस तरह के, और वो भी ऐसी एक्टिंग करके बैठे हुए हैं गोया के वाकयातन किसी रूहानी दुनिया में वो। तो आपको अंदाजा हो गया कि ये मजहबी टच वाला जो मामला है ना, चाहे मुसलमानों में हो नॉन मुस्लिम में हो, उसमें यही कुछ होता है। एक तरह से एक्टिंग की जाती है, ऐसे करके आप खामोशी से बैठ जाएं, मुराकबा करें, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप मुसलमान हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, तमाशा लगाया हुआ है। हालांकि खुदा से कोई लेना देना नहीं है। एप्स्टीन फाइल्स के अंदर जो कुछ इन लोगों के बारे में आया है, उसके बाद इनका ये क्लेम करना कि हमारा कोई खुदा से ताल्लुक है, और फिर पब्लिक को ये पट्टी पढ़ा रहे हैं। ऑर्थोडॉक्स जो क्रिश्चियंस हैं और प्रोटेस्टेंट्स, कैथोलिक तो जाहिर है इन जंगों के खिलाफ हैं। कैथोलिक का जो पॉप है वेटिकन सिटी में बैठा हुआ, वो तो बारहा गजा के मजलूमीन के हक में अपनी आवाज बुलंद कर चुका है। लेकिन ये जो 2 ग्रोह हैं, ऑर्थोडॉक्स और प्रोटेस्टेंट, खुसूसन अमेरिका के, इन लोगों का एक मजहबी अकीदा है कि जब तक
گریٹر اسرائیل نہیں بنتا اور تھرڈ ٹیمپل تعمیر نہیں ہوتا ہیکل سلیمانی، اس وقت تک دجال نہیں آئے گا، اور جب تک دجال نہیں آئے گا اس وقت تک عیسیٰ ابن مریم نہیں دنیا میں آئیں گے، کیونکہ انہوں نے آ کر اس مسیح الدجال کو قتل کرنا ہے۔ مسیح الدجال یعنی کہ جھوٹا مسیح، اس کو قتل کرنا ہے یسوع مسیح نے، جیزس کرائسٹ نے، ابن مریم نے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ خام خواہ کرسچنز نے بھی اس کو ایک اپنا ذاتی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ ہم ان کے لیے اگر عیسائی بول دیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کا نام جو ہے وہ عیسیٰ نہیں ہے بلکہ ان کا نام یسوع ہے اور مسیح ان کا لقب ہے۔ حالانکہ یہ جو یسوع لفظ ہے یہ خود عیسیٰ کی ہی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ ابھی بھی کئی یورپین ملکوں میں عیسو بولا جاتا ہے، عیسو، یسو، یسو، عیسیٰ، یہ سب ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ جب ایک دوسرے زبان میں ٹرانسفر ہوتے ہیں تو پھر آپ ترکیے کی لینگویج میں دیکھیں تو محمد کو محمد وہ بولتے ہیں، حالانکہ محمد ایک لفظ ہے، اردو میں تو محمد ہی بولا جاتا ہے، لیکن ٹرکش لینگویج میں محمد بولا جاتا ہے۔ اب کل کو ترکیے کا غلبہ ہو جائے اور وہ کہیں کہ یہ محمد لفظ درست نہیں ہے، اصل لفظ محمد ہے، تو یہ زیادتی والی بات ہے۔ تو یہ اصل ورڈ جو ہے وہ عیسیٰ ہی ہے۔ بہرحال چلیں، چونکہ کرسچنز کا کہنا ہے ہمیں مسیحی بولا کریں، آپ عیسائی نہ بولیں، تو کرسچنز کو بھی ان لوگوں نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ اور دیکھیں کتنا بڑا دھوکہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بلانے کے لیے یہودیوں کی مدد کر رہے ہیں، اپنے دشمنوں کی، جن کو یہ عیسیٰ ابن مریم کا قاتل سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کی مدد کر کے گریٹر اسرائیل بنائیں گے، پھر ان کا مسیح آئے گا جھوٹا جو دجال ہے، پھر ہمارے سچے مسیح آئیں گے عیسیٰ ابن مریم اور وہ دجال کو قتل کریں گے۔ لہٰذا اگر عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں جلد از جلد بلانا ہے تو پہلے دجال کے لیے راہ ہموار کی جائے۔ اندازہ کریں جب کسی بندے کا گیئر الٹا لگ جائے تو وہ پھر اس قسم کی حرکتیں کرے گا۔ یہ وہی حرکت ہے جو یہاں پہ مسلمان کرتے ہیں، جی وہ حدیث میں آیا جی 73 فرقے بنیں گے، لہٰذا ہم نے جو انڈیا کے شہروں کے نام کے اوپر فرقے بنائے ہیں نا، بریلوی اور دیوبندی، بالکل ٹھیک کیا ہے۔ نبی اسلام نے پہلے ہی کہا تھا کہ فرقے بنیں گے، اور نبی اسلام نے کہا تھا فرقے بنیں گے، یہ نہیں کہا تھا کہ بناؤ۔ قرآن میں واضح ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں مت بٹو۔ قرآن اللہ کی رسی، وہ غدیر خم کی حدیث میں قرآن اور اہل بیت کا ذکر ہے، اس میں اللہ کی رسی قرآن کو کہا گیا ہے۔ اور یہاں پہ لوگوں نے یہ تماشا لگا لیا کہ جی وہ فرقے تو بننے ہیں، نبی اسلام نے بھائی حکم نہیں دیا تھا، غیبی خبر دی تھی کہ بچ جانا۔ جس طرح کہ مسلم شریف میں حدیث ہے قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ وہ ننگی نظر آئیں گی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو ننگا لباس پہنا کے، چست لباس پہنا کے، باریک لباس پہنا کر حدیث کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں؟ نہیں۔ تو فرقوں والی روایت جو تھی اس سے تم نے غلط رزلٹ کیسے نکال لیا؟ اور پھر وہ غلط رزلٹ ایسا نکلا کہ ایک فرقہ اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہے، باقی سب کو جہنمی۔ تو دوسروں سے جا کے پوچھیں، وہ ان کو جہنمی مانتے ہیں، تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے رزلٹ یہ نکلے گا کہ ساری جہنمی نے، اللہ معافی دے۔ ہاں وہی تو آئی ہے قرآن میں، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے نبی جنہوں نے دین میں فرقے بنا لیے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں سے متعلق ان کو آگاہ کر دے گا، جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا۔ تو قرآن تو واضح کہہ رہا ہے کہ فرقے بنانے والوں کا رسول اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 73 فرقوں والی حدیث، اس پہ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں، آج وہ ٹاپک نہیں ہے۔ اصل جو چیز وہ ہائی لائٹ کرنی تھی وہ یہ تھی کہ مذہبی ٹچ ساری طرف ہی استعمال ہوتا ہے۔ دوسری طرف افسوس ہے مسلمانوں پر، ہمارے ایک بڑے پیارے محبوب قاری جنہوں نے پوری دنیا میں قرآن حکیم کی قرات کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی، لاکھوں لوگوں کے دلوں میں نہیں، کروڑوں لوگوں کے دلوں میں، مشاری راشد حفظہ اللہ تعالی۔ اب چونکہ وہ کویت سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ کئی ایک پوسٹیں ایران کے خلاف لگائی ہوئی ہیں، ظاہر ہے وہ ان کا رائٹ ہے، لگا سکتے ہیں، ظاہر ہے نیشن سٹیٹس بنی ہیں، اس میں انہوں نے کویت کو سپورٹ کرنا ہے، لیکن ظلم کی انتہا دیکھیں کہ ایک پوسٹ میں وہ حضرت ٹرمپ کی طرف سے یہ خوشخبری سنا رہے ہیں سنی مسلمانوں کو کہ ان قریب ٹرمپ ایران کے اوپر جہنم کے دروازے کھول دے گا والعیاذ باللہ تعالی۔ اور وہاں پہ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے اپنا سپریم لیڈر سنیوں کے پیچھے شہید کروا لیا۔ فلسطین میں 90% سنی ہیں اور ان میں سے بھی میجورٹی اہل حدیث سلفی،
جو شیعہ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے اور غالی شیعہ ان کو مسلمان نہیں سمجھتے. اس کے باوجود ایران کے سپریم لیڈر نے شہادت پیش کر دی غزہ کے مسلمانوں کے حق میں. اور یہاں پر مشاری راشد صاحب یہ پوسٹ لگا رہے ہیں کہ جی ٹرمپ جہنم کے دروازے کھول دے گا ایران کے اوپر. اس کے اوپر پھر پوری دنیا میں لوگوں نے احتجاج کیا کہ آپ کیا حرکت کر رہے ہیں. تو میں بھی اپنے پلیٹ فارم سے ریکویسٹ کروں گا, ہم آپ کی اس پوسٹ کی وجہ سے آپ کی ماضی کی چیزوں کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کریں گے. وہ آپ کی خدمات اپنی جگہ, وقتی طور پہ انسان بہک سکتا ہے, آپ اپنے ملک کو ضرور سپورٹ کریں, لیکن ایٹ لیسٹ کویت سے آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ غزہ کے مسلمان جو عربی تھے اور کویت والے بھی عربی تھے, وہ اسرائیل کے خلاف غزہ کے مسلمانوں کے حق میں کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ اور دوسری طرف ایران کے مسلمان اجمی تھے, عربی بھی نہیں تھے اور عقیدے میں شیعہ تھے, وہ غزہ کے سنیوں کے حق میں جو کہ عربی تھے کھڑے ہوئے. تو شرم کا مقام نہیں ہے عرب کے مسلمانوں کے لیے, ان کے حکمرانوں کے لیے؟ تو یہ سوچنے کا میں ایک زاویہ آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ عرب اور عجم کا جو کنفلکٹ ہے اس طریقے سے ان کو بات سمجھائی جائے تو اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے. پھر وہابی حضرات کے جو یہاں پہ ریپریزنٹیٹو ہیں, حضرت معاذ اللہ المعروف ناشتے والی سرکار, المعروف فرقوں کے مولویوں کے فرنٹ مین, ایک فرقوں کا فرنٹ مین ہے نا, فرقوں کے مولویوں کے فرنٹ مین, کیونکہ انہوں نے کہا میں حضرت ٹرمپ کے ناشتے میں تمام فرقوں سے مشورہ کر کے گیا ہوں اور کسی نے نہیں روکا. اور آپ نے دیکھا بعد میں لوگوں نے بیان بھی دیے ان کے حق میں کہ جی بالکل ٹھیک کام کیا انہوں نے. کیا ہوا؟ اسلام کا مقدمہ پیش کرنے کے لیے گئے ہیں اور وہ مقدمہ آج تک ہمارے سامنے نہیں آیا کہ وہ کون سا مقدمہ انہوں نے پیش کیا. اور ابھی تو میرے پاس اندر کی خبر آئی ہے, وہ بڑی خطرناک ہے. ان کے ایک قریبی بندے نے بتایا, میں اس کا نام ڈسکلوز نہیں کروں گا ادروائز اس کے پیچھے پڑ جائیں گے یہ, کہ یہ حضرت ٹرمپ کے ناشتے میں ان کے بلانے پہ نہیں گئے, انہوں نے ریکویسٹ کی ہے, کئی ڈالرز پے کیے ہیں کہ ہمیں انویٹیشن کارڈ بھیجا جائے. لو سامو جی. اور یہ خبر وہ نہیں ہے جو آپ کو جھوٹی خبریں صحافی حضرات دیتے ہیں, یہ بالکل فرسٹ ہینڈ نالج ہے ہمارے پاس اس بندے کی طرف سے جس کو انہوں نے خود کہا تھا کہ تو بھی میرے ساتھ چل, اور یہ اس چکر میں تھے کہ خرچہ سارا وہ کرے, تو وہ نہیں گیا. ایک تو اس نے اپنے پیسے بچائے, دوسرا اسے یہ تھا کہ بعد میں گالیاں کھانی پڑیں گی, اور یہ بات اس نے خود بتائی اور ہم تک پہنچ گئی. اب وہ بندہ کون ہے؟ ایک سے زیادہ لوگ ہیں جن کو اس نے کہا ہوا ہے, تو انہی میں سے ایک نے ہمیں بتا دیا. اور دیکھیں کہتے ہیں مجھے سلیکٹ کیا, انہوں نے اپنے آپ کو خود سلیکٹ کروایا ہے. اور فخریہ وہ جو ہے نا اپنا کارڈ ڈسپلے کر رہا تھا جانے سے پہلے, پھر جو میم بنی ہے نا سائل ادیم بھائی کے ساتھ, وہ بالکل درست بنی ہے. اچھا آپ تھے وہ؟ ہاں میرا خیال ہے اس سے بہترین کوئی میم ہی نہیں بن سکتی. اور وہ سائل بھائی نے کوئی ایکٹنگ نہیں کی, میری ان سے بات بھی ہوئی اس ٹاپک کے اوپر. انہوں نے کہا کہ واللہ انڈائریکٹلی بات ہوئی وجاد بھائی کے تھرو کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہی وہ بندہ تھا, کیونکہ شکلیں بھی انسانوں کی ملتی جلتی ہیں نا, ہم لوگوں کو بھی نہیں پتا چلتا کیڑا بڑا ہے کیڑا چھوٹا ہے. لیکن ایک میں دس دینا, جڑا سارا تو بڑا ہے نا وہ ہے جڑا قید ہو جاتا ہے رمضان وچ. ہاں سب تو بڑا ہو جائے وچ والے جڑے نے وہ وشکارلے نے, یہ چھوٹا ہوا ہے جڑا گیا سی ناشتے تھے جا. تو یہ خود سے سلیکٹ ہوا ہوا ہے اور کہتے ہیں جی مجھے انہوں نے سلیکٹ کیا ہے, یعنی آپ اندازہ کریں. اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ناشتہ تو اس جنگ سے پہلے تھا, چلو جی اب جنگ کے بعد ہو گیا, تو آپ ناشتے کو ڈیفینڈ کیوں کر رہے ہو؟ اور غزہ کے مسلمان تو پچھلے آلموسٹ 2-2.5 سال سے گاجر مولی کی طرح قتل ہو رہے ہیں اور پچھلے 80 سال سے تکلیف کاٹ رہے ہیں. 100 سال پہلے تو تم نے وہ ناشتہ نہیں کیا, تمہیں نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں. ہاں اگر حکومت کی طرف سے آپ کو بھیجا جاتا تو اس میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا کہ اسٹیٹ جو ہے وہ اگر اپنا ریپریزنٹیٹو بنا کے کسی کو بھیجتی ہے تو ظاہر اسٹیٹ کے تو تعلقات اپنے ہوتے ہیں, اس میں بالکل گنجائش نکلتی ہے اور اس میں اپنا مقدمہ رکھنا چاہیے. لیکن آپ کس کیپیسٹی میں گئے تھے؟ ذاتی کیپیسٹی میں. اور یہ جو میں نے آپ کو راز کی بات بتائی کہ یہ سلیکٹ خود ہوا ہے پیسے دے کر, ڈالرز دے کر, تاکہ میری ذرا دنیا میں عزت افزائی ہو جائے, اور وہ الحمدللہ ہوئی ہے. اور ابھی اگر توبہ نہ کی تو آخرت کی عزت افزائی ابھی باقی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور پھر دوسری چلاکی اس کی دیکھیں, اتنی مشکل سے میں اپنا دل صاف کرتا ہوں, یقین کریں ان لوگوں کے بارے میں, اور پھر یہ کوئی ایسا لچ فرائی کرتے ہیں کہ وہ پرانی ساری چیزیں زیرو سے ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اس نے جو ڈرامہ بازی کی مناظرے کے نام کے اوپر نیو ٹی وی کے اوپر, اس پہ جب میری ویڈیو آئی تھی, ابھی تک تو آڈیو لیکس آئی نہیں تھی, نہ پہلی آئی تھی, نہ دوسری, نہ تیسری. تو میں نے اس میں ان کی تعریف کی تھی کہ انہوں نے ایران کے مسلمانوں کے لیے دعا کروائی ہے عید کے موقع پر. لیکن جیسے ہی جمعہ آیا تو اس میں انہوں نے کہا وہ خامنائی صاحب شہید ہوئے ہیں. پھر کہتا ہے آپ کے نزدیک, یعنی ان کے نزدیک نہیں,
اور ابھی یہ 3 دن پہلے اس کی ایک اور پوڈ کاسٹ آئی ہے اپنے ایک وہابی اینکر کے ساتھ، اس میں بھی اس نے کہا کہ خامنائی صاحب کی شہادت جو ان کے نزدیک ہے، یعنی یہ ان کو شہید نہیں مانتے، یعنی جو فلسطین کے سنی مسلمانوں کے حق میں اجمی ہوتے ہوئے عربیوں کے حق میں سنیوں کے حق میں لڑتا ہوا یہود و نصارہ کے خلاف شہید ہو جائے، وہ ان کے نزدیک شہید نہیں ہے۔ تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ کون ہے۔ میں پھر بھی نہیں کہوں گا یہ ایجنٹ ہے، ہم کہتے ہیں بڑے بھائی نے ان کو گمراہ کیا ہے، یعنی وہ جو رمضان میں قید ہوا ہوتا ہے وہ کسی کو بھی گمراہ کر سکتا ہے، تو ان پہ توبہ ہی پیش کریں گے۔ بہرحال ہم اپنے پلیٹ فارم سے، ایک سنی پلیٹ فارم سے سلوٹ کرتے ہیں ایران کے سپریم لیڈر کو بھی جو شہید ہو چکے، جو آج کے ہیں، ان کے عوام کو بھی، ان کے جرنیلوں کو بھی، کہ پوری دلیری کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ کوئی عام لوگ ہیں، آپ ذرا ان لوگوں کی ڈگریاں چیک کریں۔ یہ جو پریزیڈنٹ ہیں اس وقت، مسعود پزشکیان، یہ پزشکیان جو ہے نا فارسی ہے فزیشن کی، وہ بندہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، یہ اس کی کوئی کاسٹ نہیں ہے پزشکیان، فزیشن کو پزشکیان کہا جاتا ہے فارسی زبان میں۔ علی لاریجانی امینول کانٹ کے اوپر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، یہاں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کارل مارکس کون ہے، امینول کانٹ کون ہے، نیٹشے کون ہے، انہوں نے پی ایچ ڈیز کی ہوئی ہیں ان کے اوپر، اور ساروں کا یہی حال ہے۔ جس طرح یہاں ہمارے جماعت اسلامی کو میں کریڈٹ دوں گا، جماعت اسلامی میں جیسے لوگ اوپر جاتے ہیں تو وہ پوری ایک کوالیفیکیشن کے بعد جاتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ جس کی شکل خوبصورت ہے یا جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ اوپر آئے گا، نہیں، وہ پورا ٹیسٹ پاس کرتے ہیں اس کے بعد اوپر لایا جاتا ہے ان کو۔ وہاں پہ بھی ایک پورا سسٹم بنا ہوا ہے، اس لیے آپ کو ایسے پڑھے لکھے لوگ جن کے پاس دینی تعلیم بھی ہے، دنیاوی تعلیم بھی ہے، وہ اوپر آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، سلام ہے جی امریکن عوام کو جو ہزاروں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں نہیں، ملینز میں نکلے ہیں اس جنگ کے خلاف۔ ہمارے یہاں تو 5-10 ہزار بندہ اکٹھا ہو جائے نا تو ہماری سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں اسے ملین مارچ کہہ دیتی ہیں۔ پریکٹیکلی ملین مارچ ہم نے اپنی زندگی میں ابھی تک نہیں دیکھا یہاں، سوائے رائے ونڈ کا جو اجتماع ہوتا ہے یا ہمارے ایکس مرشد باپا جانی کا جو اجتماع ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ملین مارچ نہیں ہوتا، ہزاروں میں ہی لوگ ہوتے ہیں۔ وہاں واقعتاً جو کریڈیبل اخبارات ہیں انہوں نے 80 لاکھ سے 1 کروڑ کا فگر بتایا ہے جو لوگ روڈز پہ آئے ہیں جنگ کے خلاف، یورپ میں، امریکہ میں۔ بلکہ ابھی جو صبح کی میں بلٹن دیکھ رہا تھا 8 بجے تفصیلی آتی ہیں جو جیو کے اوپر، اس میں یہ آیا کہ اسرائیل میں بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ جنگ کے خلاف نکلے ہیں، اور انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ چاہے غزہ کے مسلمان ہیں یا ایران کے مسلمان ہیں، ان کے خلاف یہ جنگ آپ روکیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہیٹ ان تک پہنچی ہے۔ پہلے تو وہ بڑی بڑی ایل ای ڈیز کے اوپر نا تماشا دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے بندو، جس کے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں نا، جب وہ فلسطین کی بچیوں کو دیکھتا ہے نا خیموں میں، اور اتنی تیز بارش کے اندر، ٹھنڈ کے اندر، جن کے ماں باپ بھی مر چکے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ان کا، تو اگر کسی کے اندر واقعی کوئی دل ہے نا، کوئی غیرت باقی ہے نا، تو اس کو رات کو نیند نہیں آتی۔ اب ان کو اس تکلیف سے گزرنا پڑا، چلیں دیر آئے درست آئے، انہوں نے بھی کم از کم یہ ڈیمانڈ رکھی ہے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد کم از کم یورپ اور امریکہ کے عوام نے یہ سبق سیکھ لیا ہے کہ جنگوں کے اندر کچھ نہیں رکھا ہوا۔ آپ کو پتا ہے ورلڈ وار 2 میں آلموسٹ کوئی 12 کروڑ کے قریب لوگ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مارے گئے۔ 12 کروڑ پوری انسانی ہسٹری میں، جو نون ہسٹری ہے 5000 سال کی، ساری جنگوں میں جتنے لوگ مارے گئے وہ ایک پلڑے میں ہے، اور ورلڈ وار 2 میں جو لوگ مارے گئے ان 4 سالوں میں وہ ایک پلڑے میں ہے، وہ زیادہ ہیں۔ چنگیز خان کے بھی سارے مارے ہوئے جمع کر لیں آپ، اس کے بعد عثمانیوں کی جنگوں میں، صلیبی جنگوں میں، سارے جمع کر لیں، ورلڈ وار 2 میں جو مارے گئے وہ ان سب سے زیادہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر لوگ ایسے مایوس ہوئے کہ لوگوں نے کلبز میں جانا شروع کر دیا، کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں صف ماتم نہ ہو۔ پھر بیرا روی کا شکار ہو گئے لوگ اپنا غم غلط کرنے کی خاطر۔ آج جو ہم بتا رہے ہوتے ہیں، ہمارے وہ بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک بھی حفظہ اللہ تعالی اور احمد دیدار صاحب رحمہ اللہ بتاتے ہیں 4 شادیوں کے جواز میں کہ جی رشیا میں 90 لاکھ عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں، تو اگر ہر مرد ایک شادی کرے تو 90 لاکھ عورتیں پھر بھی بغیر شادی کے رہ جائیں گی۔ یہ آدھا سچ ہے، پورا سچ یہ ہے کہ یہ ریشو پروپورشن ڈسٹرب اس لیے ہوا ہے کہ ورلڈ وار 2 میں بہت سارے مرد مر گئے تھے، اسی لیے آپ کو رشیا میں، جرمنی میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ نظر آتی ہے۔ اور یہ تاریخ کا وہ ایک تلخ باب ہے جو بھلایا نہیں جا سکتا۔
خیر یورپ نے سبق سیکھا، آپس میں انہوں نے جنگیں نہیں کی، عوام نے سبق سیکھا اور آج وہ اپنے حکمرانوں کے خلاف کھڑے ہیں. لیکن پریکٹیکلی تو مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے یہ ورلڈ وار 3 ڈکلیئر ہو چکی ہے اس حوالے سے کہ آلموسٹ پوری دنیا افیکٹ ہے. دنیا میں 20% جو تیل ہے اس کی سپلائی آبنائے ہرمز سے ہوتی ہے، وہ تو ہے بلاک، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر پیٹرول کے ریٹس بڑھ گئے. ظاہر پیٹرول مہنگا ہو گیا. خالی جہاز آنا کافی نہیں ہے جی، پاکستان کے 20 جہاز آ گئے ہیں، وہ 20 جہاز اس ریٹ پہ نہیں آئے جس پہ پہلے آتے تھے. ظاہر ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کا رول ہے. انڈیا میں دیکھ لیں کیا بری صورتحال ہے. شکر ہے انڈیا، چائنا، پاکستان کے لیے ایٹ لیسٹ انہوں نے ابنائے ہرمز کھول دی ہے. ویسے تو وہ اسے بلاک نہیں کر سکتے، انٹرنیشنل راستہ ہے. صرف وہ راستہ بلاک کیا جا سکتا ہے جو مصنوعی طور پر بنایا جائے، جس طرح نہر سوئز ہے، پیناما کینال ہے. یہ تو ایک نیچرل راستہ ہے. لیکن ظاہر ہے جب آپ نے ان کو جا کے موت کے گڑھے میں ڈال دیا تو ان کے پاس تو اور کوئی چارہ نہیں ہے. اور جنگ تو ہے ہی دھوکے کا نام، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اس میں تو پھر اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. اور یہ تو ایک پہلو ہے، جو دوسرا خطرناک پہلو ابھی لوگوں کے سامنے نہیں ہے. دنیا میں 30% جو نائٹروجن ہے جو کھاد میں آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ بھی ابنائے ہرمز سے آتی ہے. اگر وہ نائٹروجن نہ آئی اور اس سال بیج بونے سے کسان رہ گئے چائنا کے، انڈیا کے اور پاکستان کے، تو پھر ایسی قحط سالی آئے گی جو کئی سال تک ریکور نہیں کرے گی. یعنی روٹی کھانے کے لالے پڑ جائیں گے. ابھی تو آپ کو یہ ٹینشن ہے کہ میں کار سے موٹر بائک پہ آ گیا اور موٹر بائک والا سائیکل کے اوپر آ گیا، پھر آپ کہیں گے جناب یہ بھی چھوڑیں، روٹی پوری کریں. اور دوسری طرف جو حوثی ہیں یمن کے ہوتیز، وہ ہوتیز اس لیے بولا جاتا ہے، وہ تھا ہے نا 3 نقطوں والا، تو عربی میں اس کی جب پروننسیشن کی جاتی ہے تو وہ تھا ہوتی ہے، اور انگریزی میں جب لکھتے ہیں تو ٹی ایچ کے ساتھ. جس طرح حدیث عربی میں حدیث ہے اور اسپیلنگ میں ہم ٹی ایچ لکھتے ہیں، ایس نہیں لکھتے، تو وہ حدیث، تو وہ ہوتی لوگ بولتے ہیں. بیسیکلی تو وہ تھا ہے، لیکن وہ ٹھیک ہے چل جاتا ہے. جس طرح آٹومانم امپائر، یہ سلطنت عثمانیہ ہے، وہ آٹومانم اس لیے بن گئی کہ وہ عثمان کے جو اسپیلنگ تھے او ٹی ایچ کے ساتھ لکھے گئے تو آٹومانم امپائر بن گئی. تو ریڈ سی کو بلاک کرنے کی انہوں نے بھی دھمکی دی ہے، اور اگر وہ بلاک ہوگی تو پھر آپ سمجھ لیں دنیا کی 50 سے 60% تجارت تو ویسے ہی رک جائے گی. اتنا لمبا چکر وہ افریقہ کی طرف سے پڑتا ہے کہ چیزیں پھر 2 گنا نہیں شاید 10 گنا تک چلی جائیں. یعنی دنیا پھر رہنے کے قابل نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو ان جنگوں کی مصیبت سے بالعموم اور مسلمانوں کو بالخصوص نجات دے، آمین. پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بیتی گنگا میں ہاتھ دھوتے ہوئے 211 روپیہ ریٹ بڑھا دیا، اور کوئی پرواہ نہیں کی کہ یار ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اور اس ماڈرن دور میں آپ کوئی چلاکی کریں گے آپ کی چلاکی پکڑی جائے گی. اور وہ اگلے دن ہی پکڑی گئی. پرائم منسٹر صاحب نے آ کے پھر اناؤنسمنٹ کی کہ میں 80 روپے ریٹ پیٹرول کا کم کرتا ہوں. یعنی موت دکھا کر نا انہوں نے آپ کو بخار پہ راضی کر لیا. پہلے موت دکھائی نا، پھر بخار پہ راضی کر لیا. اب سارے خوش ہیں کہ 80 روپے، حالانکہ اس وقت بھی 200 روپے سے زیادہ اس کے اوپر ٹیکس کاٹا جا رہا ہے ہر لیٹر کے اوپر. ظاہر ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکسنگ ایک ذریعہ ہے حکومت کا اکٹھا کرنے کا، لیکن ایف بی آر کی جو کمزوریاں تھیں، امیروں سے وہ ٹیکس نہیں لے سکے، اس کی تکلیف بھی غریبوں کو کاٹنی پڑ رہی ہے پیٹرول کے ریٹ بڑھنے کی شکل میں. اور ابھی یہ تو پیٹرول کی بات ہو رہی ہے، ڈیزل جو اصل چیز ہے جس کی وجہ سے زیادہ مہنگائی ہونی ہے، کیونکہ آپ کی یہ سبزیاں، فروٹ اور سارا کھانے پینے کا سامان، چاہے وہ تیل ہو، دالیں ہوں، یہ ساری کی ساری ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں ٹرکس کے ذریعے جو ڈیزل انجن کے اوپر حضرت ڈیزل نے جو بنایا تھا، ڈیزل بندے نہ آ جائے، ڈیزل انجن کے اوپر چلتی ہیں. اور وہ ڈیزل کا ریٹ تو کم نہیں کیا انہوں نے. مہنگائی تو اپنی جگہ پہ رہے گی. تو میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا، جہاں آپ نے یہ سٹیپ لیا، اچھا سٹیپ ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ آپ نے 1 مہینے کے لیے پنجاب میں تو فری کر دی، کیپٹل سٹی میں بھی کر دی، یہ ریٹ کم کیا، مزید ریٹس کو کم کریں اور مہربانی کریں سولر کو پروموٹ کریں. ویسے بھی اب دنیا سولر کی طرف شفٹ ہو رہی ہے. یہ فاسل فیولز تو عذاب ہیں اس دنیا کے لیے، جتنی بیماریاں ہیں اور پولوشن ہے، کلائمیٹ چینج، یہ ساری یہ فاسل فیولز جلانے کی وجہ سے ہے. پاکستان میں اس وقت بھی 30% جو بجلی ہے وہ آئل سے بن رہی ہے اور گیس سے، یعنی فاسل فیول سے. تو ظاہر ہے بجلی کا ریٹ بڑھنا ہے. ابھی تو آپ پیٹرول کو رو رہے ہیں نا، ابھی تو بجلی کا بھی ریٹ بڑھنا ہے. نیچرل ہے، وہ کہیں گے کہ بڑھے گا. اور دوسری طرف حالت یہ ہے کہ سولر کو پروموٹ نہیں کرتے. جنہوں نے لگوایا ہوا ہے ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم آپ سے 11 روپے کا یونٹ خریدیں گے اور آپ کو 44 روپے کا
4 گنا قیمت کے اوپر بیچیں گے. وہ ظلم الگ سے کر رہے ہیں. حالانکہ پاکستان میں اس وقت جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے وہ آلموسٹ 18 سے 19 ہزار میگا واٹ ہے, اور اتنی ہماری پیک ڈیمانڈ ہے, یعنی جتنی پاکستان کی ڈیمانڈ ہے نا اتنی سولر پلیٹیں لگ چکی ہیں جو سیٹلائٹ کے ذریعے کیلکولیشن کی گئی ہے. اور ابھی کئی پلیٹس جو انہوں نے منگوا لی تھی چائنا سے, کاروباری حضرات نے, اور ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے اور مہنگی کر کے بیچ رہے ہیں, وہ باقی ہیں. وہ ساری مارکیٹ میں آ جائیں تو صرف رات کا مسئلہ رہ جائے گا, ادروائز وابڈا سے کسی نے بجلی خریدنی کوئی نہیں. اور وہ بھی کچھ عرصے کی گیم ہے. جیسے یہ لیتھیم بیٹریز اور دوسری سوڈیم کے اوپر جو بیٹریز بن رہی ہیں, یہ سالڈ بیٹریز, یہ کامیاب ہو گئی تو پھر لوگوں نے جان چھڑا لینی ہے. اور جو امیر لوگ ہیں وہ تو ابھی بڑی والی بیٹریز لگا کے وابڈا سے جان چھڑا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنی بنائی ہوئی بجلی ان کو 11 روپے کی بیچ کے خود 44 روپے کی خریدیں, ہم اپنے بیٹریز کے اندر سٹور نہ کریں اور خود رات کو استعمال کریں. تو گورنمنٹ کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور سولر کی پالیسی کو آسان کریں. اور جنہوں نے سولر نہیں لگوایا میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ لگوا لیں. ایسے تیسے کر کے کسی کو زیور بیچنا پڑتا ہے, کمیٹی ڈالنی پڑتی ہے, ایٹ لیسٹ اتنا لگوا لیں کہ آپ کے گھر میں لائٹنگ اور پنکھا اور ایک فریج چلتا رہے. فریج اتنی بجلی نہیں لیتا, اب تو انورٹر جو ہیں وہ 100 واٹ سے بھی کم لیتے ہیں. پرانے بھی ہوں تو 150-200 واٹ سے زیادہ نہیں, کیونکہ فریج تھوڑی دیر بعد ٹرپ کر جاتا ہے نا, تو تھوڑے واٹس پہ وہ چلتا ہے. تو سولر ضرور لگوائیں اپنے گھروں میں. یہ 5 کام ضرور کریں, میں نے 12 کہا ہے. نمبر 1 سولر, یہ ہر گھر کی ضرورت ہے. نمبر 2, اگر زمین میں پانی ہے تو بورنگ آپ کی اپنی ہونی چاہیے تاکہ آپ بے فکر ہو جائیں پانی سے. نمبر 3, CCTV کیمرے لگوائیں. کتے پالیں گے حفاظت کے لیے, ان کو تو کوئی زہر کھلا لے گا, گولی مار دے گا, ان کو اونگ بھی آ جائے گی. لیکن CCTV کیمرہ وہ ہے کہ جسے نہ نیند آتی ہے, نہ اونگ آتی ہے, نہ اسے کوئی زہر دے سکتا ہے, نہ اسے کوئی گولی مار سکتا ہے. اور CCTV کیمرے کا تو روب ایسا ہے کہ آپ کباڑیوں سے خراب کیمرے لے کے بھی صرف اپنے گھر کے باہر لگا دینا, بس ایک تار کا منہ اندر کر دیں تو اس کی بھی اتنی برکات ہے. پیچھے کنیکشن نہ بھی ہو. ہاں, کتے سے لوگ کہاں ڈریں گے, اس سے ڈرتے ہیں. اور پھر اسٹریٹ کرائم کو روکنے کے لیے گورنمنٹ کو بھی ضرورت ہے اس طرح کے کیمروں کی. ہم نے دیکھا کتنے کیمرے یہاں لگائے ہوئے ہیں, 8 کیمرے کم از کم اکیڈمی کے اس وقت چل رہے ہیں. کچھ اندر ہیں, کچھ باہر لگے ہوئے ہیں. ایک ایک چیز کور ہوتی ہے, نوٹ ہوتی ہے. اور کبھی گورنمنٹ کو ضرورت پڑتی ہے. کچھ عرصہ پہلے ہمارے وہاں پہ ایک اسی طریقے سے دہشت گردی کی کوئی افواہ پھیل گئی تھی. وہ ایک کوئی اسکول کا بچہ تھا, اس نے چھٹی کرنے کے چکر میں خود سے خط لکھ کے نہ تو وہ اسکول میں دے دیا کہ جی یہاں پہ بم پھٹنے والا ہے. پھر وہ ٹریس کرتے کرتے ہمارے گھر آئے تو ہم نے دیکھا وہ ہماری بند گلی میں آ کے اس نے وہ خط نکال کے وہ پکڑا گیا وہاں سے کہ اسی نے سارا کام ڈالا تھا. اتنا فائدہ ہوتا ہے CCTV کیمروں کا. تو CCTV کیمرہ ہو آپ کے پاس, سولر لگوائیں, بورنگ کروائیں, CCTV اور ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کنیکشن. وہ تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو آپ کی ایسی بیسک نیڈ ہے کہ اگر UPS کے اوپر پنکھا یا نیٹ, ان دونوں میں سے آپ نے کوئی سلیکٹ کرنا ہو تو آپ پنکھے کو بند کر دیں گے, نیٹ کے اوپر آئیں گے. کیونکہ پنکھا بند ہونے سے پسینہ آتا ہے اور نیٹ بند ہونے سے جان ہی نکل جاتی ہے. ہاں, جین زی کی تو جان نکل جاتی ہے. اور 5ویں چیز, لائسنس اسلحہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. ہاں, اسلحے کا بڑا روب ہے جی. مجھے بتائیں, اگر آپ کے گھر کے دروازے کے باہر آ کے کوئی بندہ آپ کا گیٹ توڑنے کی کوشش کرے اور آپ کے پاس اندر اسلحہ نہیں ہے تو آپ بیٹھ کے اس کا تماشا ہی دیکھیں گے. لیکن صرف ایک ہوائی فائر آپ نکال دیں تو اس کا سارا انقلاب بڑھ جائے گا. ہاں ہاں, اس محلے میں بھی کبھی چور نہیں گھسے گا کیونکہ اسے یقین ہے کہ ٹھک جاؤں گا. اور پاکستان کے قانون میں اگر آپ چور کے اوپر اس طریقے سے فائرنگ کر دیتے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی مقدمہ بھی نہیں ہے. اور اسلام میں بھی ایسا ہی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ چور اگر تیرے گھر میں گھس آئیں تو ان سے لڑائی کر. اگر وہ چور مارا گیا تو تیرے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے, اور اگر تو مارا گیا تو اللہ کے حضور شہید لکھا جائے گا. ہاں, لیکن شہید یہ نہیں کہ آپ نے جا کے شہید ہو جانا ہے, خود سے مقابلہ کرنا ہے. اور مقابلہ ظاہر ہے آپ نے پسٹل کے مقابلے پہ پسٹل ہی ہوگی نا, چھری سے تو مقابلہ نہیں ہوگا. ورنہ وہی کچھ ہوگا جو مملوک امپائر کے ساتھ کیا تھا نپولین نے. آج سے آلموسٹ کوئی 250 سال پہلے بیٹل آف پیرامڈز کے نام سے آپ جا کے گوگل پہ لکھیں تو وہ جنگ کھل جائے گی, جس میں نپولین اپنی فوج کو لے کے پہنچا اور آگے سے ہمارے جو شیر دل جوان تھے وہ گھوڑوں پہ بیٹھ کے اور تلواریں لہراتے ہوئے آئے اور انہوں نے چیلنج کر کے بلایا, جس طرح حضرت خالد بن ولید بلایا کرتے تھے. لیکن وہ بھائی پرانی بات تھی. اس وقت تو سامنے رومن جنرل کے پاس بھی تلوار ہی تھی. یہاں پہ سامنے نپولین جو فوج لے کے آیا ان کے پاس گنیں تھیں اور وہ تلوار پہ یوں کرتے رہے,
40 منٹ کے اندر پوری جنگ جیت گیا نپولین، ہزاروں مسلمان قتل ہو گئے اس میں. پھر بھی انہوں نے سبق نہیں سیکھا کہ ہم سائنس میں کوئی ترقی کریں اور کافروں کے مقابلے پر آ کر ہم اپنی کو فوج اس لیول پہ بنا سکیں. آج تو دنیا مان گئی ہے نا. مجھے بتائیں اس وقت عرب کے پاس کیا سافٹ پاور نہیں ہے؟ اتنی دولت ہے کہ امریکہ جو ہے وہ عربیوں کی دولت کے اوپر چل رہا ہے. وہ پیٹرو ڈالر کا معاہدہ جو 1974 میں ہوا ہے. ادروائز امریکہ کی اکانومی دھڑم سے نیچے آ جائے اگر عربوں کا پیسہ نہ ہو پیچھے. لیکن اس وقت ان کی حالت کیا ہے آپ کے سامنے ہے. المدد یا امریکہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہارڈ پاور کوئی نہیں ہے، سافٹ پاور ہے. اور یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس سافٹ پاور کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس تیل نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ہارڈ پاور ہے. اور ہم نے دیکھا 10 مئی 2025 کی جنگ میں جو کچھ کیا انڈیا کے ساتھ اور پھر ان خوارج کے ساتھ جو قابو ہی نہیں آتے تھے. رکے ہیں نا، خود کش حملے رک گئے ہیں نا. ہاں تو یہ لاتوں کے بھوت تھے، یہ باتوں سے ماننے والے نہیں تھے. تو ہارڈ پاور اس وقت کی ضرورت ہے، سافٹ پاور بھی ضرورت ہے، ہارڈ پاور بھی ضرورت ہے. کیونکہ آپ دشمن کو اپنی داڑھی اور پگڑیوں سے نہیں بھگا سکتے، اسلحے سے بھگا سکتے ہیں. تو ان چیزوں کی اپنی جگہ امپورٹنس ہے. ان چیزوں کو جب ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم جو ہے وہ مسبب الاسباب سے ہٹا کے آپ کو اسباب کی طرف لگا رہے ہیں. نہیں، مسبب الاسباب نہیں بتایا کہ آپ نے اسباب بھی اختیار کرنے ہیں. سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خوب تیاری کر کے رکھو آلات جنگ کے ذریعے اور پلے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے. اس زمانے میں ظاہر ہے کہ یہی سب سے بہترین ایک ذریعہ تھا جنگ جیتنے کا، کیونکہ اونٹ پہ بیٹھ کے جائیں گے تو آپ جلدی بھاگ نہیں سکتے. گھوڑا بڑی تیزی سے بھاگ کے دشمن میں گھستا ہے اور تیزی سے نکلنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ آپ نے تیاری کر کے رکھنی ہے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے آگاہ ہو جاؤ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے. یعنی اس زمانے میں نیزے تھے اور تیر، اور آج میزائل ہیں اور ایئر سٹرائکس ہیں. آج بھی اسی طریقے سے نبی الاسلام کی بات ویلڈ ہے، اسی لیے ہم نے میزائل ٹیکنالوجی بنائی ہے. اور جامع ترمذی میں حدیث ہے، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں اللہ پر توکل کر لوں یا اونٹ کو باندھا کروں؟ آپ نے فرمایا پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. انہوں نے تو آگے سے یہ عرض نہیں کیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں اسباب کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام سے زیادہ تو کوئی مواحد نہیں ہے نا. آپ علیہ السلام سے بڑھ کر تو کوئی گاڈ اورینٹڈ نہیں ہے نا. اگرچہ آپ کو غیبی تائید بھی حاصل تھی، پھر بھی نبی علیہ السلام نے امت کی تربیت کی خاطر یہ کیا، کیونکہ آپ کے بعد تو وہ غیبی تائید اس طریقے سے تو نہیں رہے گی کہ میدان جنگ میں فرشتے اترنا شروع کر دیں. ورنہ یرموک میں اور قادسیہ میں فرشتے نازل ہوتے صحابہ کرام کی طرف سے لڑتے ہوئے. وہاں تو ہزاروں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، اتنی مشکل سے جنگیں جیتی ہیں، کئی بیٹل فیلڈز آ رہی ہیں، اس کے بعد جا کے وہ جنگیں جیتی ہیں. گورنمنٹ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے اپنے اللے تللے بھی کم کریں. ہمیں تو بڑا مشورہ دیا جا رہا ہے اور اچھا مشورہ ہے کہ میں بھی اس حق میں ہوں کہ مغرب سے پہلے ساری دکانیں بند ہونی چاہیے. جب ساری بند ہو جائیں گی تو کسی دکاندار کے دل میں لالچ آئے گا نہیں. اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ مسلمانوں کا قانون تھا کہ مغرب سے پہلے یہ سب کچھ بند کر دیا جائے. چائنا میں آپ چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، چند ایک ضرورت کی دکانیں کوئی اکا دکا کھلتی ہیں، ادروائز غروب آفتاب سے پہلے ساری دکانیں بند ہو جاتی ہیں. یہ مسلمان غروب آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے دکان کھولتے ہیں. مجھے تو حیرانگی ہو رہی ہے اپنے جیلم شہر کے اوپر عام دکانیں بھی 1, 1.5, 2 بجے تک کھلی ہوئی ہیں. تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ کہاں سے نماز پڑھنی ہے؟ کہاں سے دین سیکھنا ہے، دین پہ عمل کرنا ہے؟ اور ان کی فیملی لائف کیا ہے؟ پھر صبح جب ان کے بچے سکول جا رہے ہوں گے یہ سوئے پڑے ہوں گے، اور رات کو جب یہ کام سے واپس آئیں گے بچے سوئے پڑے ہوں گے. صبح یہ سوئے پڑے ہوں گے اور رات کے وقت بچے سوئے پڑے ہوں گے. تو ویکینڈ پہ کہاں سے ملاقات ہونی ہے ان کی؟ کیونکہ غربت کی وجہ سے اب تو ویکینڈ کے اوپر بھی لوگوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ ڈے لائٹ کو استعمال کرنا چاہیے. اور اپنے جو اللے تللے ہیں گورنمنٹ یہ بھی ختم کرے. اتنے مہنگے مہنگے جہاز، اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں اور اتنی بڑی کابینہ بنانا اور ان کو اتنے انسینٹیوز دینا، اس کے اوپر کٹ لگائیں تو پھر عوام کو بھی یقین آئے گا کہ ہمارے حکمران ہمارے درد میں شامل ہے. حکمران کا کام نہیں ہے کہ وہ اتنی مہنگی مہنگی شادیاں کر کے ان کی تصویریں پھر نیٹ کے اوپر چڑھائے. کہتے ہیں کہ جی اپنا پیسہ لگایا، چلو جی لگایا ہے، لیکن حکمران کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کو شو آف کرے. میرا مولویوں سے بھی تو یہی جھگڑا ہے کہ آپ چندے کے اوپر پال رہے ہو نا تو سبسسٹنس لیول کے اوپر لائف گزارو. ہاں اپنا کاروبار کر رہے ہو پھر بے شک آپ اچھی زندگی گزارو، وہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن چندوں کے اوپر نہیں. اور پھر اگر آپ شانہ لائف گزار رہے ہیں پھر آپ نے بالکل یہ نہیں کہنا کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے، کیونکہ جس نبی کا تم ذکر کر رہے ہو نا تمہارا اپنا عمل اس نبی کے مطابق نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ادھر دیکھ لیں ہمارے جو بابا جی تھے خادم رضوی صاحب، یعنی ذاتی طور پہ انتہائی شریف النفس انسان تھا، خوف خدا رکھنے والا. ہمیں عقائد سے اختلاف اپنی جگہ، میں تو ان کو بچپن سے جانتا ہوں. ہماری گلی کی مسجد میں وہ ویکینڈ پہ درس دیا کرتے تھے.
اور ان کا پیرخانہ بھی جہلم میں ہے, حفظ بھی انہوں نے جہلم سے کیا ہوا ہے. مہینے میں ایک دفعہ درس دینے کے لیے آتے تھے, سادہ سی زندگی گزاری, لیکن آگے آپ نے اولاد نے دیکھا ہے انہی کے نام کے اوپر کتنی امپائرز کھڑی کر لی. تو سٹارٹ بڑے اخلاص سے لوگ لیتے ہیں, لیکن آگے پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں. پیر نصیر الدین صاحب پوری زندگی کہتے رہے کہ اللہ سے مدد مانگنی ہے, اس کی وجہ سے پورے خاندان سے انہوں نے دشمنی لی, اور ان کے اپنے بچے ان کے مرنے کے بعد بینرز لگائے ہوئے المدد یا نصیر. اندازہ کرو, یہ اسی طریقے سے ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے میرا مزار بنا دیں, تو کتنا بڑا ظلم والی بات ہے. اور ابھی ایک نسل میں ہی بات ہے. اب مجھے بتائیں, عبد القادر جیلانی کو تو فوت ہوئے آلموسٹ 800-900 سال ہونے والے ہیں, ان کے ساتھ کیا کچھ انہوں نے کیا ہوگا جب یہاں پہ ہم نے اپنے سامنے دیکھ لیا. علمی پوائنٹ نمبر 3, اس جنگ کا مستقبل کیا ہونے والا ہے. وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ورلڈ وار 3 بن چکی ہے انڈائریکٹلی, بلکہ ڈائریکٹلی بھی ہمارے تک بھی اس کی ہیٹ پہنچ چکی ہے مہنگائی کی شکل میں. پاکستان کو تو اس معاملے میں زیادہ تکلیف سے وقت گزارنا پڑ رہا ہے. یو اے ای نے بھی اپنا قرضہ واپس مانگ لیا ہے. اب یہاں پر چند بھولے بھالے لوگ یو اے ای کو گالیاں دے رہے ہیں, یعنی ایک انہوں نے آپ کو قرضہ دیا, 30 سال بعد وہ واپس مانگ رہے ہیں. یار ابھی بھی نہ واپس مانگے. ہاں جی, اس میں سے $2 ارب تو 1996 میں انہوں نے دیے ہوئے ہیں, بعد میں $1.5 ارب دیا تھا, ٹوٹل $3.5 ارب. اور اس جنگ سے پہلے سے ہی وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہمیں واپس کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ یو اے ای اس وقت پریکٹیکلی اسرائیل کا بچہ بن چکا ہوا ہے اپنے مفادات کی وجہ سے. ہم نہیں کہتے کہ وہ کوئی اینٹی اسلام ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان سے تجارت کرنی ہے, ان کا رائٹ ہے. اگر کسی کو یہ بات بری لگتی ہے تو آپ کے جو مہاتما ہے نا, رجب طیب اردگان, جن کو آپ امت مسلمان کا اوریجنل لیڈر سمجھتے ہیں, ان کا جو ملک ہے نا ترکی ہے, اس نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے کئی سال سے اور تجارت بھی کرتے ہیں, لیکن وہ امت مسلمان کا لیڈر ہے ابھی تک. تو یو اے ای کو بھی حق حاصل ہے, وہ بھی تسلیم کر لے. رہا ہمارا معاملہ تو ظاہر ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ یو این او کے تحت جب تک فلسطین کو الگ سے ریاست نہیں تسلیم کیا جاتا اور وہاں کے مظلوم مسلمانوں کی داد رسی نہیں ہوتی, اس ناجائز ملک اسرائیل کو ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم 2 اسٹیٹ سولوشن کو مانتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں محمد بن سلیمان, حالانکہ مسلمانوں کی گالیاں اسے کھانی پڑتی ہیں, لیکن یہ بات ماننی پڑے گی کہ غزہ کے مسئلے میں, فلسطین کے مسئلے میں سعودیہ کا سٹانس بالکل درست ہے. حضرت ٹرمپ کے سامنے بھی اس نے 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کی ہے, حالانکہ ان کے لیے یہ گالی ہے. اور یہی بیسیکلی بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے کہ پاکستان کا جو اختلاف بن گیا ہے یو اے ای کے ساتھ, کیونکہ سعودیہ جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا, اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے ان کے ملک میں بغاوت ہو, کیونکہ عربی تو پسند نہیں کرتے اس چیز کو. عرب کے مسلمان تو ظاہر ہے فلسطین کے حق میں. دوسری طرف یو اے ای سمجھتا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ تجارت کریں تو ہم اپنے معاملات کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. لیکن پاکستان کے دونوں ہی محسن ہیں. یہ میں اپنے پلیٹ فارم سے اس لیے بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے یہ میری بات حکومتی بڑوں کو بری لگے, اسٹیبلشمنٹ کو بری لگے, لیکن میں ریالٹی آپ کو بتاؤں گا کہ باوجود اس کے کہ یو اے ای نے قرضہ واپس مانگ لیا ہے, ان کا رائٹ تھا, ہمیں ایٹ لیسٹ اس حوالے سے ان سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کا معاملہ کیا ہے. آج بھی وہ ہمارے محسن ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ 19 لاکھ کے قریب لوگ اس وقت 2 ملین یو اے ای کی ریاستوں میں پاکستانی نوکریاں کر رہے ہیں. انہوں نے ان کو نہیں نکالا. اگر دشمنی پہ اترتے تو ان کو گھر واپس بھیج دیتے, اور یہاں پھر آپ جو ہے نا وہ نیچے دیکھیں تو سونا, اوپر دیکھیں تو سونا, ان کا گھر کا خرچہ چلا لیتے. سعودی عرب میں بھی 22 لاکھ کے قریب ہے. ہمارے لیے تو دونوں امپورٹنٹ ہیں. اس وقت اوورسیز پاکستانی 1.20 کروڑ ہیں, ان میں سے آدھے, بلکہ آدھے سے بھی زیادہ 60 سے 70 لاکھ ان عرب ملکوں میں, یو اے ای, کویت, قطر اور سعودی عربیہ. لہذا سوشل میڈیا کے اوپر کوئی اس حوالے سے چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے نیکی کی اور وہ نیکی ان کے گلے نہ اس طریقے سے ڈالیں کہ انہوں نے آپ کو قرضہ دیا تھا تو اب 30 سال بعد اگر انہوں نے مانگ لیا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور پاکستان اب اس پوزیشن میں ہے بھی, انشاءاللہ دے لے گا. پاکستان اس حوالے سے بھی تکلیف میں ہے کہ سعودی عرب کے اوپر 1000 سے زیادہ اٹیک ہو چکے ہیں ایران کے. جی 1000 سے زیادہ. یو اے ای کے اوپر 2200 اٹیک کر چکا ہے ابھی تک ایران. چلیں یو اے ای کا معاملہ تو الگ سے, لیکن سعودیہ کے ساتھ تو پاکستان کا ڈیفنس ٹریٹی ہے. پاکستان نے ایک دفعہ بھی سعودیہ کی طرف سے جواب نہیں دیا ایران کو, الٹا سعودیہ کو بھی ٹھنڈا کر کے رکھا ہوا ہے کہ یار یہ وقت نہیں ہے آپس میں لڑنے کا.
ادروائز سعودیہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا ایران کو جواب دینا. 1000 حملوں کا جواب 100 حملوں سے تو دیا جا سکتا تھا. تو پاکستان کی یہ فورن پالیسی اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں زبردست ہے کہ ایٹ لیسٹ سعودی عرب کو روک کے رکھا ہوا ہے. اور کچھ فالس فلیگ آپریشنز بھی ہو رہے ہیں. ایران کہتا ہے ہم نے حملہ نہیں کیا، تو ظاہر ہے پھر اسرائیل ہی کروا رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ لڑیں مسلمان آپس میں، لیکن کچھ یہ کر بھی رہے ہیں. اور ایران پہل بھی نہیں کرتا، سوائے جو فوجی اڈوں کے اوپر حملے کیے، پہل وہ کرتے ہیں. یونیورسٹی پہ حملہ کیا، انہوں نے بھی ان کے ریسرچ سینٹر کے اوپر حملہ کیا. انہوں نے ان کے انرجی سیکٹر پہ اس وقت حملہ کیا جب امریکہ نے تیل کی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا. اور اب انہوں نے بتا دیا کہ یہ آپ نے ہمارا پل توڑا. تو بحرین اور سعودیہ کو جو ملانے والا پل ہے اتنا بڑا سمندر کے اوپر، ویری بیوٹیفل برج، ٹرمپ صاحب کی لینگویج میں، وہ انہوں نے اس کی شکل دکھا دی ہوئی ہے، پوسٹ پہ لگا دی ہے کہ بڑا خوبصورت برج ہے. یعنی اگلی گل آپ سمجھ جاؤ. تو ان کے لیے مسئلہ تو کوئی نہیں ہے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ دونوں طرف مسلمان مر رہے ہیں اور باقی مسلمان ہم تماشا ہی دیکھ رہے ہیں. ظاہر سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ بڑے ہی جنگ رکوا سکتے ہیں، اور اس میں بھی عربی اگر کوشش کریں تو جنگ رک سکتی ہے. ادروائز یہ جنگ مجھے کوئی آسانی سے رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور دیکھیں کہ مذہبی ٹچ اسرائیل کے لوگ کیسے استعمال کر رہے ہیں. وہاں پہ جو ان کے ایک ایکس پرائم منسٹر ہیں یا کوئی وزیر ہیں، انہوں نے کہا کہ جی اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ذوالقرنین جو بادشاہ تھا سائرس، اس نے جو یہودیوں کے ساتھ نیکی کی تھی کہ نیبوکیڈ نظر ان کو قیدی بنا کے لے گیا تھا عراق میں، اور ذوالقرنین بادشاہ نے ان کو آزاد کروایا تھا، اور انہوں نے اپنا سیکنڈ ٹیمپل تعمیر کیا تھا جس کو بعد میں رومن امپائر نے گرا دیا ٹائٹس نے حملہ کر کے. تو ذوالقرنین بادشاہ یہودیوں کا اتنا بڑا محسن ہے، اور آج وہ احسان اتارنے کا وقت آ گیا ہے کہ ہم ایران کے مسلمانوں کو بھی آزادی دلوائیں، جس طرح کے یہودیوں کو آزادی دلوائی تھی ایران کے ایک بادشاہ نے، ذوالقرنین نے. اندازہ کریں، حالانکہ ایران کے مسلمان جو ہیں وہ تو آلریڈی اپنی اسی رجیم کے ساتھ کھڑے ہوئے. ہونا تو چاہیے تھا کہ یہ کہتے کہ ہم فلسطینیوں کو اس طرح آزادی دیں جس طرح اس وقت ذوالقرنین بادشاہ نے یہودیوں کو آزاد کیا تھا. تو اس قسم کے مذہبی ٹچ چلا رہے ہیں ساری طرف سے. لیکن اس میں ایک پازیٹیو چیز یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ سنی شیعہ عوام ایک ہو گئے ہیں. مولوی بھی چند ایک ہی ہے نا، حضرت معاذ اللہ جیسے چند ایک لوگ ہی ہیں. ادروائز اس وقت اوور آل جو ہے وہ سنی شیعہ ایک ہوئے میں. ذرا سی کوئی ایران کے خلاف بات کرتا ہے تو دوسرے مسلمان اس کو شٹ اپ کال دیتے ہیں. اتنا بڑا خیر اس جنگ سے نکلا ہے. یعنی وہ اتحاد امت جو ہم پچھلے 1200 سال سے نہیں کروا سکے، ان کی ظلم پر مبنی جنگ نے وہ اتحاد امت لیول کے اوپر کروا دیا. اب مجھے بتائیں، جو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ جناب ایران تو خود اسرائیل کا ایجنٹ ہے، اور وہ حاکم نواز جنگوی کہتا تھا کہ جی میری قبر پہ آ کے تھوک دینا، پیشاب کرنا اگر کبھی اسرائیل نے حملہ کر دیا ایران کے اوپر، یہ ان کے ایجنٹ ہے. تو میں نے تو ابھی تک کوئی ویڈیو نہیں دیکھی کہ کسی نے جا کے ان کی قبر کے اوپر اس مٹی کو زرخیز کیا ہو. اور کرنا بھی نہیں چاہیے. مسلمان کی قبر کا احترام ہونا چاہیے. اگرچہ انہوں نے یہ وصیت کی تھی، لیکن بس ان کے لیے یہی کریں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کے ساتھ وہی معاملہ کرے جس کے وہ حقدار ہیں، جو ادھر یہ سنی شیعہ فساد کروا کے گئے ہیں وہ. تو آج ایران کے مسلمانوں نے، ان کے بڑوں نے قربانی دے کے بتا دیا کہ مظلومین کے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے تو اس تکلیف سے اللہ نے نکالا نا، کہ کل تک مجھے کہتے تھے یہ ایران کا ایجنٹ ہے جی، یہ رافضیوں کا ایجنٹ ہے جی. آج پوری دنیا کے سنی جو ہے وہ شیعہ کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں. لو سامو، میں نہیں ان کو کہوں گا کہ آپ ایجنٹ ہیں. مجھے کبھی وسوسہ بھی نہیں آئے گا کہ اگر کوئی سنی آج کسی شیعہ کے حق میں پوسٹ کر رہا ہے تو اس نے شیعہ کے عقائد بھی مان لی ہیں. نہیں، ہمارے لیے جو خلفائے راشدین کا مقام ہے، اہل البیت کا مقام ہے، صحابہ کرام کا مقام ہے، وہ اپنی جگہ رہے گا. اس عقیدے سے ہمیں کوئی نہیں ہٹا سکتا. رہا جو ہمارے درمیان کامن بانڈ ہے، وہ بھائی اللہ، رسول، قرآن، حرمین، یہ کامن بانڈ ہے ہمارے. باقی جو شخصیات کے نام کے اوپر لوگوں نے بانٹ لیا، یہ بعد کی چیز ہے. اصل چیز یہی ہے، توحید درست ہو، ختم نبوت کا عقیدہ درست ہو، قرآن کو محفوظ مانے، باقی ساری چیزیں ثانوی ہیں بھائی. یہ بنیادیں ہیں اسلام.